बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। रिसालपुर में आज रिसालपुर अकेडमी में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़ा बांगे दोहल बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी डाली। सबसे पहला जो उनका मेन नुक्ता था वो ये कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स का इल्म है, बाकियों को भी इसका इल्म रखना चाहिए। दूसरी जानिब नए जो अफसरान जो पासिंग आउट परेड में उनकी बड़ी हौसला अफजाई की गई, उनको मिसाल दी गई। MM आलम और दीगर जो हमारे पायलट्स गुजरे हैं जिनकी अचीवमेंट थी, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान के मौशी प्लान से लेकर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तक। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है वाइस एडमिरल अब्दुल अलीम रिटायर साहब ने। अलीम साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। एडमिरल साहब, पहले तो मैं चाहूंगा कि आज सैयद आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स का पता है। वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि दूसरी जानिब जो लोग हैं वो भी अपनी लिमिट्स में रहें, आईनी लिमिट्स का उनको भी इल्म होना चाहिए। जी आज बड़ी अच्छी और बैलेंस स्पीच में उन्होंने बड़े वाशवात अल्फाज में ऑडियो बढ़ाइए। जी मुख्तलिफ अमूर पे बात की और जिन आईनी हदूद का आप हवाला दे रहे हैं, मुझे जो उनकी स्पीच से अंदाजा हुआ है कि एक तो उन्होंने आर्टिकल 19 का हवाला दिया है, ऐसा ही है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की लिमिट्स करता है। और आर्मी चीफ का ये कहना था कि जहाँ पे आर्मी की जो आईनी हदूद है उनका तयन उसको बड़ी अच्छी तरह पता है, तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी जो सियासी पार्टीज हैं और जो दूसरे हमारे अदारे हैं वो भी इस चीज का लिहाज रखेंगे कि जो अफवाज की सलामती और नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो आइन की हमारी दफात है उनका भी पूरा एहतराम किया जाएगा। तो इससे ये नजर नहीं हो रहा या ये अक्स न लिया जाए कि चीफ ये बताना चाह रहे हैं कि सब लोग, इदारे, पॉलिटिकल पार्टियां सब लिमिट्स में आ जाएं, लेकिन अगर कोई रेड लाइन क्रॉस करता है फिर उसका क्या? जी बिल्कुल, देखें आइन बात की जमानत देता है कि तमाम अदारे अपनी अपनी हदूद में कायम करें, क्योंकि सब मिलकर ही नेशनल सिक्योरिटी की ज़ामिन बन सकते हैं। और इसमें हम तवक्को रखते हैं कि सियासी कायदीन जो है वो एक मेच्योर हैं, वो जिम्मेदार सियासत पे यकीन रखते हैं। हम किसी को भी ये नहीं कहेंगे कि कोई कौमी सलामती के बारे में उसको फिक्र नहीं है। तो हम पूरी तवक्को रखते हैं कि अदारे भी और सियासी जमातें और बाकी जो मुल्क के अदारे भी हैं ये सेंसिटिविटीज जो है उनका ख्याल रखेंगे और ऐसी नौबत नहीं आएगी कि इसमें किसी को मदाखलत करनी। ट्रू। अब आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक बड़ा मसला रहा है पाकिस्तान में। मौलाना साहब मिलियन मार्च के लिए पर तोड़ रहे हैं। आज कराची में भी उनकी एक अवामी असेंबली थी। तो एक तरफ ईरान से लेकर सऊदी और दीगर हमारे जराए बता रहे हैं वो मुल्क भी पाकिस्तान में सरमायाकारी के ख्वाह हैं। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए फिर सड़कों की सियासत अपनाई जा रही है। मुमकिन है कि PTI और JUI का इत्तेहाद हो जाए, तो हुकूमत के लिए ये कितना मुश्किल होगा और पाकिस्तान की मईशत के लिए कितना मुश्किल मामलात हैं? देखें इस वक्त पाकिस्तान को जितना कौमी इत्तेहाद की जरूरत है इससे पहले कभी भी नहीं थी। आप जहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या FDI की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले इस चीज की जरूरत है कि पाकिस्तान में एक तरफ तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और दूसरी तरफ नेशनल यूनिटी हो। जब तक हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो पाकिस्तान के बारे में जरूर पूरा इस बात पर यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान की मजबूत हैसियत जो है वो खत्ते के लिए भी और आलमी तौर पर अमन के लिए बड़ी जरूरी है। और हमारे जो बाइनी ताल्लुकात हैं उसमें भी ये चीज फरोग देती है। लेकिन जब तक हम आपस में मुतहद नहीं होंगे उस वक्त तक हमारे जो दोस्त हैं वो फिक्रमंद रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हम इस चीज को अगर यकीनी बनाना चाहते हैं तो तमाम सियासी क़यादत को एक बालिग नजरी का सबूत देना पड़ेगा। अपने जाती मफाद को ऊपर से पुश डाल के कौमी मफाद को आगे लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा एडमिरल साहब, आपके कीमती वक्त का फायदा उठाते हुए आपने कहा कि ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, इत्तेहाद करना चाहिए और ये ऐन जरूरत है इस वक्त। तो वो इत्तेहाद कौन करवाएगा अब्दुल अलीम साहब? देखें हुकूमत ने तो जहाँ तक
میں سمجھتا ہوں تمام سیاسی پارٹیوں کو ڈائیلاگ کی دعوت دی ہے. ان لائک ہم نے جس طرح پچھلی حکومت میں دیکھا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے, تو ابھی بھی سیاسی لوگوں کو مل کے ہی بیٹھنا پڑے گا. کنفرنٹیشن جو ہے یہ کبھی بھی مسئلے کا حل کیا نہیں. یہ آپ کو ممکن نظر آ رہا ہے؟ بانی پی ٹی آئی تو کہتے ہیں یہ دیگر جو پولیٹیکل پارٹی ہیں یہ تو چور ہیں, میں ان سے بات ہی نہیں کروں گا. دیکھیں بانی پی ٹی آئی کا جو موقف ہے وہ کافی سخت ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو ساری قیادت ہے وہ محب وطن ہے, اور وہ اس چیز کا آگاہ رکھتے ہیں کہ یہ ڈائیلاگ جو ہے یہ کسی ایک سیاسی پارٹی کے مفاد کے لیے نہیں, یہ ملک کے مفاد کے لیے. تو پھر علی امین گنڈاپور صاحب سی ایم کے پی کے کی تمام چیزیں آپ کے سامنے, آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہلکا نہ لیا جائے. میرا خیال ہے اس کو آپ ریٹورک کہہ سکتے ہیں, ایک اور اپنا وہ سیاسی قد بڑھانے کی کوشش ہو سکتی ہے, لیکن ایک وہ صوبے کی ایک چیف منسٹر کی پوسٹ میں, اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ ملک کے بارے میں اتنی فکر مند ہوں گے جتنے میں اور آپ ہیں. لاسٹ مجھے یہ بتائیے گا کہ حکومت سے کتنی توقع ہے جو آئی ایم ایف نے پیمنٹ ریلیز کی ہے, عام آدمی کے مسائل حل ہونے میں کیا یہ سود مند ثابت ہوگی؟ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں یوٹیلیٹی بلز اور دیگر چیزوں میں مزید پرائز انکریز ہوں گے, تو پھر عوام کو سبسڈی کہاں دی جائے گی؟ جی آپ کا جو اندیشہ ہے بالکل بجا ہے. جب تک ملک میں انرجی کی صورتحال جو ہے غیر یقینی رہے گی, آئی پی پیز جو ہیں وہ اپنے معاہدوں کی پاسداری نہیں کریں گے, اس وقت تک عام آدمی کے لیے کوئی مجھے یہ ریلیف نظر نہیں آتا. آئی ایم ایف کی جو قسط ہے وہ حکومت کے قرضوں کی واپسی میں تو معاون ثابت ہو سکتی ہے, لیکن عام آدمی کے ریلیف میں مجھے نہیں نظر آتا کہ اس سے کوئی فائدہ ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ایڈمرل ہمارے ساتھ موجود تھے عبدالعلیم صاحب, آپ نے اپنا قیمتی تجزیہ دیا, آپ کے وقت کا شکریہ. اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں, آپ سینئر جرنلسٹ ہیں, کئی بار آپ نے ملکی سیاست کے صحیح سے زیادہ جوائن کیا. بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ نے ٹائم دیا. شاہ صاحب پولیٹیکل اسٹیبلی بڑا مسئلہ ہے, اس پہ آتے ہیں, لیکن چیف نے ایک بڑی اسٹیٹمنٹ ایسی دی ہے کہ آج وہ تمام نجی چینل کی سرخیاں ہیں کہ ہمیں آئینی لمٹس پتہ ہیں, جن کو نہیں پتا یا جن کو پتا بھی ہے تو وہ اپنی حدود میں رہیں. کون لوگ ہیں جو حدود سے تجاوز کر رہے ہیں؟ کس کی طرف اشارہ ہے چیف کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساجد, ایک گرجدار تقریر اور وزنی جملے ہم نے آج سنے آرمی چیف جناب جنرل عاصم منیر صاحب کے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کی یہ ضرورت تھی جو انہوں نے آج یہ گرجدار بیان دیا, تقریر کی ہے, یہ وقت کی ضرورت تھی. صحیح. 9 مئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سر پہ لگا ہوا ہے, 9 مئی قریب ہے, آن ہیڈ. 9 مئی ایک تاریخ دن تھا, اس دن کو یہ قوم نہیں بھلا سکے گی. وہ ایک ایسا بدنصیب دن تھا کہ افواج پاکستان اپنے اس حلف کی پاسداری کرتے ہوئے, آپ دیکھیے کہ موب کے اوپر حملہ آور نہیں ہوئی. بتائیں, کوئی مسئلہ نہیں تھا موب کو روک دینا. افواج پاکستان کی وہ اہمیت ہے کہ بڑے بڑے دشمن ملکوں کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں کہ ہم ان کے آگے نہیں کھڑے ہوں گے, تو یہ موب روکنا کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن پاکستانی قوم کو فخر ہونا چاہیے اس بات پہ کہ اس وقت اس سیاہ دن, اس تاریخ دن کو یاد کر کے ان ویڈیوز کو دوبارہ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ انہوں نے سب کچھ برداشت کیا, تحمل کے ساتھ برداشت کیا, اور برداشت کرنے کے بعد کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا, کسی شہری کو. آج میں آپ کو ایک چیز, آپ نے بڑا اچھا اس موضوع پہ ڈسکس کر لی ہے اس وقت. آج سندھ ہائی کورٹ میں ایک صاحب پیش ہوئے ہیں, میں آپ کے چینل سے بڑی اچھی گفتگو کرنے جا رہا ہوں تاکہ آگے بڑھے بات. ملٹری ایکٹ سے آرٹیکل 176 حذف کرنے سے متعلق درخواست دائر کی گئی تھی. ٹھیک ہے, اس کی سندھ ہائی کورٹ میں آج سماعت تھی. اس میں عدالت جو ہے, عدالت سے درخواست گزار ہیں ایک شبیر ایوان, انہوں نے یہ درخواست ڈالی تھی, اور اس میں درخواست کو مسترد نہیں کیا گیا بلکہ درخواست کو قابل سماعت ہونے سے متعلق مطمئن کیا گیا کہ چیف جسٹس عقیل احمد عباسی کر رہے تھے اس کو. ٹھیک ہے. آرمی ایکٹ 1952 اور 1976 میں آرٹیکل 176 شامل کیا گیا. یہ شبیر ایوان نے بتایا جو درخواست گزار تھے. سب سے پہلے آرٹیکل 176 کا استعمال جنرل ضیاء الحق اور پھر پرویز مشرف نے کیا. درخواست گزار کی طرف سے یہ بات بتائی گئی.
اچھا بڑی توجہ طلب بات ہے, یہ لوگ اس آرٹیکل کی وجہ سے منتخب حکومت کو چلتا کر دیتے تھے, درخواست گزار. صحیح. جب دل چاہتا ہے ماشاء اللہ لگا دیتے ہیں, صورتحال اس وقت بھی ٹھیک نہیں ہے, درخواست گزار. اچھا اب قانون آرمی نے تو نہیں بنایا, قانون تو بنانے والوں نے بنایا. چیف جسٹس عقیل احمد عباسی کے ریمارکس تھے. صحیح. اس کے بعد پوچھا گیا عقیل عباسی کی جانب سے کہ ہو آر یو, آپ کون ہیں, آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں آرمی میں ہوں, آئی ایس آئی میں ویٹنگ پر ہوں. شبیر ایوان کا یہ جواب تھا. صحیح. صحیح. آئی ایس آئی کا تو دنیا کی بہترین ایجنسیوں میں شمار ہوتا ہے. چیف جسٹس عقیل عباسی کے ریمارکس. صحیح. تھوڑی سی طویل ہو رہی ہے لیکن اس میں معنی خیز ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا عدالت کو آپ کیا آزمانے آئے ہو, یہ عقیل عباسی نے ایک سوال کیا. صحیح. چیف جسٹس عقیل عباسی نے سوال کیا عدالت کو آپ آزمانے آئے ہو, آرمی کا تو اپنا قانون ہے, عام عدالتوں میں ان کے کیسز نہیں آ سکتے. چیف جسٹس عقیل عباسی نے پھر ریمارک دیے, ٹھیک ہے, پھر جواب دیا میں آرمی کے معاملات میں مداخلت نہیں بلکہ ایکٹ آرٹیکل 176 کے ہدف کے لیے آیا ہوں, درخواست گزار. اچھا اب دیکھیں اس کو آپ ایسے نہ لیں کہ ایزی ہے یہ. اب یہ چونکہ بہت امپورٹنٹ آپ نے مجھے ریمارکس بتایا, میں آتا ہوں آپ کے پاس. شاہ صاحب اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے, آپ چیف آرگنائزر ہیں ایکس مل سروس سوسائٹی کے. عزیز اوان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, خوش آمدید کہیں گے عزیز اوان صاحب شو میں. مہربانی سر. سر آئین کا آرٹیکل 19 حوالہ دیتے ہیں سید عاصم منیر صاحب, ہمارے چیف سپہ سالار, اور پھر وہ کس طرف اشارہ ہے کہ ہمیں لیمٹس کا پتہ ہے, ہمیں نہ بتائیں وہ کون لوگ ہیں کہ جو آئینی حدود کراس کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ چیز جو ہے اس کو آپ مثبت انداز میں لیں, اس کو آپ نیگیٹو انداز میں نہ لیں. یہ جو انہوں نے کہا ہے, ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ سے چیزوں کو نیگیٹو طرف سوچنا شروع کر دیا, پازیٹو طرف نہیں سوچتے. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم بھی اپنی حدود میں رہیں گے, ہمارے جو اختیارات ہیں, ہمارے ذمہ جو کام ہے, ہم اس سے اچھی طرح واقف ہیں. لیکن اس کے باوجود کہ پاکستان کے اندر بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو لوگ اپنے چیزوں کو کراس کر جاتے ہیں. آپ دیکھیں اس وقت کیا اپوزیشن لیڈر جو ہے عمر ایوب, وہ اپنا کردار جو ہے بطور اپوزیشن لیڈر پورا کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج جج برادری ہے وہ لوگوں کو صحیح طرح انصاف دے رہی ہے, یا اپنے آپ کو اس مرحلے میں لے کے آ رہی ہے جو ان کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد پاکستان سے باہر بیٹھے جو لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر پاکستان کے آرمی چیف اور پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنی حدیں کراس کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ محب وطن ہو کر پاکستان کی خدمت کے لیے حاضر ہو اور اپنا جتنا حصہ اس میں ڈال سکتا ہے. پاکستان اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہے, اسی لیے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑ رہا ہے, اسی لیے ہمیں اور دوسری کنٹری کے پاس جانا پڑ رہا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس معاشی کرائسس سے نکلیں, لوگوں کو ریلیف دیں تاکہ یہ مہنگائی میں پسے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو ریلیف مل سکے. یہ جو ان کا ایک بیان ہے یہ بڑا مثبت بیان ہے, اور اس میں یہ بھی آپ سمجھیں کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن میں پاکستان کی مداخلت ہے, یہ ان کی طرف بھی اشارہ ہے. اور خصوصی طور پر جو طالبان اور یہ بلوچستان کی پی ایل اے اور یہ جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں, ان کو بھی ان کا ایک واضح پیغام ہے کہ ہمیں اپنا بھی پتہ ہے اور ہم آپ کو بھی آپ کی حدود کراس نہیں کرنے دیں گے. انشاءاللہ تعالی یہ ملک ایک محفوظ پاکستان بنے گا, ایک ترقی والا پاکستان بنے گا. اور جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے انہوں نے الیکشن کروایا, انہوں نے جمہوری گورنمنٹ بنوائی, وہ ہر طرح کی ملک کے لیے سپورٹ کے لیے دن رات حاضر ہیں. آپ دیکھیں کہ انہوں نے پوری دنیا میں جا کے پاکستان کے لیے منتیں سماعتیں کی ہیں, انہوں نے اپنا بھی کام کیا ہے, ساتھ میں 20 اور کاموں کو بھی انہوں نے اپنے سر پہ اٹھا کے پاکستان کو اس طرف لے کے چل پڑے ہیں جو ایک منزل کی طرف جانا چاہیے تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو مثبت انداز میں لیں, اس کو نیگیٹو انداز میں نہ لیں. اچھا یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہے, ہمارے پاس پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کے بڑا فقدان ہے. علی امین گنڈاپور نے آج بھی کہا ہے کہ میں سی ایم کے پی کے ہوں اور مجھے ہلکا نہ لیں. دوسری جانب لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری 180 نشستیں تھی, ہمارے پاس ثبوت ہیں. جب تک ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کریں گے تب تک مسائل حل کیسے ہوں گے آبان صاحب؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 180 نشستوں والی بات جو ہے یہ نہ میں حل کر سکتا ہوں, نہ آپ حل کر سکتے, نہ آرمی چیف حل کر سکتا ہے. یہ پراپر فورم ہے, الیکشن ہوئی ہے, نہ پاکستان ہے, سپریم کورٹ ہے,
ہائی کورٹ ہے، یہ وہاں پہ جائیں، اپیلیں دائر کریں، جن کا رائٹ بنتا ہے ان کو ان کا رائٹ ملنا چاہیے، لیکن اس طرح زبانی بات کرنا تو مناسب نہیں ہے۔ اگر ان کو ان کی 180 سیٹیں ہیں اور یہ پھر اتنی سیٹوں کے اوپر انہوں نے حلف کیوں اٹھایا ہے، یہ نہ بیٹھتے ادھر جا کے، یہ پہلے آپ نے 180 پوری کروا لیتے۔ اور جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں، وہ ابھی تک خواب میں ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں شاید خواب میں وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہوں۔ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ اسٹیٹ جو ہے، یہ ملک جو ہے، اس کو مل جل کر چلانا ہے۔ وزیر اعظم نے بڑے مثبت انداز میں ان کو بلایا، گلے لگایا اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو لے کر آگے نکلتے ہیں۔ ان کو وزیر اعظم کی ان باتوں کا احترام کرنا چاہیے، اور دیکھیں وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے درمیان کوارڈینیشن رہنی چاہیے، اور چیزیں جو ہیں وہ بہتر مستقبل کی طرف جانی چاہیے۔ پھلتا پھولتا پاکستان اور گرینڈ ڈائلاگ، میثاق معیشت، یہ جو چیلنجز ہیں اس وقت ہمیں موجودہ، اور انٹرنل جو دہشت گردی کے خدشات جن کا آپ نے بھی ذکر کیا، چیف نے بھی جن کو برملا کہا ہے کہ ہمیں ہماری حدود پتہ ہیں، ہم اچھی طرح سے سب چیزوں سے واقف ہیں، تو کیا حکومت کی کتنی تیاری ہے، حکومت کے پاس کیا سافٹ کارنر ہے سب کو ساتھ لے جانے کے لیے؟ کیونکہ مولانا صاحب نے کراچی میں ایک عوامی اسمبلی لگائی ہوئی ہے، ملین مارچ کے لیے بھی وہ پر توڑ رہے ہیں۔ دیکھیں مولانا صاحب ایک سینئر سیاستدان ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان سے بات چیت گورنمنٹ کی جو ہے نا وہ ہو جائے گی، اور وہ اس ٹیم میں شامل ہو کر موجودہ جو سیٹ اپ ہے ان کے ساتھ چلنے کے لیے رضامند ہو جائیں گے، میرا مکمل یقین ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت سب کو ہی ساتھ ملا کے مذاکرات بھی کرنے چاہیے، اور آپس میں سیاستدانوں کو کٹھے بیٹھنا بھی چاہیے۔ جو لوگ فوج کو برا بلا کہتے ہیں، جو انٹیلیجنس اداروں کو برا بلا کہتے ہیں، وہ خدا را ان کی جان چھوڑ کے تو سیاسی لوگوں کی طرف جائیں، سیاسی لوگوں کے ساتھ جا کے مذاکرات کریں، اور پھر ملک کو آگے لے کے چلیں۔ یہ جو ہے نا کہ بات شہباز شریف کی ہوتی ہے، گالیاں آرمی چیف کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بات ہوتی ہے کسی اور سیاستدان کی، آپ انٹیلیجنس کو گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ خدا کے واسطے جو آپ آئے دن ملک کے اندر افواج پاکستان کے لوگ شہادتیں دے رہے ہیں اور ملک کو محفوظ کر رہے ہیں، ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے کے لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی دنیا کے خطرے مول لے کے اس ملک کو محفوظ بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ میرے ٹاپک سے ہٹ کر آوان صاحب، آج کی سٹوری سے ہٹ کر میری ایک آنکھوں کے آگے ایک ویڈیو گزری جو کہ ایک مہارت کے ساتھ اس کو ایڈٹ کیا گیا تھا، لیکن عجیب و غریب کیپشن لگے ہوئے تھے کہ یہ ہیلی کاپٹر ہیں، یہ پرسنل استعمال ہو رہے ہیں، مطلب صرف انتشار۔ تو سوشل میڈیا کو کیسے ان لوگوں کی نشاندہی کی جائے جو ملک میں افراتفری، جھوٹی خبریں پھیلانا، من گھڑت الزام لگانا، ایسے لوگوں کا کلا کما کب کیسے ممکن ہے؟ سر ہم تو ایک سال سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ویسی پابندی ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں ایسا سوشل میڈیا نہیں چاہیے جو سوشل میڈیا ہمارے آرمی چیف کو برا بلا کہے، ہمارے اداروں کو برا بلا کہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، چائنا کے اندر بھی یہ تھوڑی سی فضا چلی ہے کہ سوشل میڈیا میں آگے چیزیں آئی ہیں تو انہوں نے اس کو فوراً کنٹرول کیا ہے، اور چائنا نے بڑے سخت قانون بنا دیے ہیں۔ آپ نے بھی آج دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے کہ ان کی نیوز چل رہی تھی کہ چائنا کے اندر سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے ایسی پالیسیاں بنائی ہیں کہ جس سے اداروں کے خلاف یا گمراہی کی جو خبریں ہیں وہ نہ چلائی جائے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں نا، ایف آئی اے ہے، پیمرا ہے، یہ سوئے ہوئے ہیں، ان کو ہوش نہیں آ رہی۔ جب ان کے اپنے سر پہ ڈنڈا لگے گا تو پھر ان کو ہوش آئے گی۔ ابھی یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ تماشا مت دیکھیں، آپ نکلیں، آپ ان چیزوں کو سیٹل کریں۔ ایف آئی اے کے لوگ جو ہیں وہ پوری دنیا میں جا سکتے ہیں، جدھر آپ کا مقدمہ لڑنا چاہیے آپ کو وہ مقدمہ لڑنا چاہیے۔ جو لوگ بعد بیٹھ کے جو ہے یہ جو بغیرت انسان شہباز گل ہے، یا یہ جو الو کا پٹا ہے کو وہ عادل راجہ ہے، ان لوگوں کو پکڑ کے پاکستان لے کے آئے۔ ایک کو تو سزا ہوئی ہوئی ہے، کیوں نہیں لے کے آتے؟ دوسرا یہ پاکستان کے اندر جتنے یہ بغیرت لوگ ہیں، چاہے وہ کسی سیاسی جماعت سے ہوں، جو فوج کو برا بلا کہتے ہیں، ہم ان کو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج کریں، ان کو جیلوں میں بند کریں، 2-4 پرچے ہو گئے تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ یہ ڈیالہ جیل والا جو ہے اس کی بڑی بہت زیادہ یہاں پہ وہ ہے، لوگ اس کو چاہتے ہیں۔ آپ لوگ تو شیطان کو بھی بڑا چاہتے ہیں، لوگ تو اس وقت جب فرعون کا فرعون کے ساتھ بھی لوگ ہی تھے، کیا بات ہے، ان کے ساتھ چل پڑے۔ جو لوگ ہمارے آرمی چیف کو برا بلا کہتے ہیں، جو میری فوج کو برا بلا کہتے ہیں، میں لعنت نہیں ڈالتا ایسے لیڈر پہ بھی اور ایسے ان کے کارکنوں کے اوپر بھی۔ اور خدا کے واسطے آپ نے کیا کیا ہے؟ جناح جلا دیا، آپ نے سی ایچ کے پہ حملہ کیا۔ کن لوگوں کو آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ 9 مئی آ رہا ہے، یہ کام کر کے آپ نے کو پاکستان کے ساتھ نیگیٹو نہیں کیا ہے۔
آپ نے پاکستان کو بدنام کیا ہے، اور ایسی تو تنظیموں کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں یہ کام طالبان نہیں کر سکی پاکستان کے ساتھ، یہ کام راہ نہیں کر سکی، یہ دنیا کے اور انٹیلیجنس ادارے جو پاکستان کے خلاف ہے وہ نہیں کر سکے، جو آپ نے خود یہاں پہ آگے کر دیا ہے. ہمارے جوان شہید ہو کے جا رہے ہیں، ان میں سے کسی میں ضرورت ہے تو ایک دن بھی شہادت کا درجہ یہ بھی لے لینا. یہ بھی پڑھتے قرآن پاک، ان کو نہیں پتا کہ شہید زندہ ہوتا ہے، ان کو نہیں پتا کہ شہید کا کیا رتبہ ہے. آئے میدان میں دے شہادتیں. دیکھیں جو وہ بندہ جو ہے نا، یہ آصم منیر، اس کے متعلق یہ غلط فہمی کا دور کر لیں سب لوگ اپنی. یہ منافق آدمی نہیں ہے، یہ دو باتیں کرنے والا بندہ نہیں ہے، یہ محب وطن پاکستان ہے، اس کا کوئی اپنا ایجنڈا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، مر جائے گا یا مار دے گا، ملک پہ آنچ نہیں آنے دے گا. لہٰذا دنیا ہوش کے ناخن لے. یہ وہ سپاہ سالار نہیں ہے جو بڑا رات کو اور مذاکرات کرتا ہے، دن کو اور مذاکرات کرتا ہے. یہ کھرا قسم کا سپاہ سالار ہے. یہ وہ کام کرے گا جو ملک کے مفاد میں ہے. اپنی جان بھی دینی پڑی تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ دے دے گا. کہیں ایسا تو نہیں ہے اوپر کو حرف نہیں آنے دے گا. کہیں ایسا تو نہیں ہے میرے منہ میں کھا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور اس کے چاہنے والے ریاست کو، ریاستی اداروں کو بلیک میل کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ جتنا جیتا ہے بلیک میل کر لیں، اور جتنا اس کے جی میں ہے وہ بلیک میل کرے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ ہماری افواج پاکستان کے ہوتے ہوئے، ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ بانی پی ٹی آئی ہو یا کوئی اس کے اور سرکار ہو یا اس کا چیف منسٹر ہو، اللہ کے فضل سے ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور انشاءاللہ تعالیٰ جتنی محنت کی ہے، جتنا پاکستان میں پیسہ آ رہا ہے، جتنے تاجر پاکستان میں آ رہے ہیں، جتنے وفود باہر کے ممالک میں پاکستان میں آ رہے ہیں، آنے والے وقت میں ایک محفوظ اور معاشی طور پہ مضبوط پاکستان آپ کو نظر آئے گا. اور ہماری دعائیں بھی ہیں، ہماری کاوش بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل سے ہم اس منزل کی طرف اب رواں ہوں گے جو ترقی کا سفر ہم نے بہت پہلے ہمیں کرنا چاہیے تھا. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آمین آمین. بہت شکریہ عزیز اعوان صاحب نے موقف دیا. شاہ صاحب اب میں چاہوں گا وہ جو آپ نے عدالتی ریمارکس بتائے تھے اس پہ روشنی ڈالیں. جی بالکل. اچھا اب کنٹینیو کرتے ہیں ساجد. وہ جو بات سندھ ہائی کورٹ میں یہ تمام ہوئی، میں نے آپ کو تمام چیزیں سنائی، اور میں اس سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں بات کو کہ آج سے کچھ عرصہ قبل جب یہ بات ہوئی تھی نیوٹرل کے اوپر، آپ کو یاد ہوگا، تو افواج پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بڑا واضح کہا گیا تھا کہ ہمارا ان معاملات سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں. باجوہ کے دور میں آپ کو یاد ہوگا، اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں کسی معاملے میں نہیں رہنا، ہم آئینی حدود میں رہتے ہوئے اپنا کام کریں گے جو ہماری ڈومین میں آتا ہے. اسی چیز کو آج میں اس سندھ ہائی کورٹ کے معاملے میں دیکھ رہا ہوں. جو میری سمجھ ہے اور میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اقدام اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ معاملے کو واضح کر دیا جائے کہ حکومتیں گرانے، معاملے کو چلانے یا حکومت کو بڑھانے میں، طول دینے میں، یہ معاملات میں 176 کو جو ہدف کیا جائے اسی لیے کیا جائے کہ ہمارا کوئی ہاتھ ہے نہیں. پالیسی کہاں بنی ہوئی ہے؟ پالیسی بنی کہیں اور جگہ پہ. آرمی نے پالیسی نہیں بنائی ہے. آرمی ایکٹ کے معاملے پہ بھی آپ کو یاد ہے ابھی کچھ دن سے بڑی بحث چل رہی ہے، تو وہ بھی معاملات جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں اور اس میں بھی کام ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ آج کی جو ابھی آپ کے یہ عزیز اعوان صاحب گفتگو کر رہے تھے، بڑی پیاری انہوں نے روشنی ڈالی، مجھے بہت اچھا لگا، اور ایک محب وطن پاکستانی ہونے کا انہوں نے فرض ادا کیا یہاں بیٹھ کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گفتگو کے اندر جو جذبات تھے وہ بالکل ہر ایک اچھے پاکستانی کے ہونے چاہیے. یہ واقعی شیطان لوگ ہیں، عادل راجہ ہو گئے، مہندی صاحب ہو گئے، یا دیگر ایسے لوگ جو سوشل میڈیا پہ اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچانے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ ہم کہاں استعمال ہو رہے ہیں اور ہم کیوں استعمال ہو رہے ہیں، ہم اپنے ملک کو کیوں برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آپ ایک ایسا ادارے کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں جو ادارہ ہے ہی آپ کو چاروں طرف سے کور کر کے بیٹھا ہوا، آپ کی حفاظت پہ مامور ہے، پاکستان کی حفاظت پہ مامور ہے، اس کے عوام کی حفاظت پہ مامور ہے. آپ اس کے اوپر جو ہے ہردہ سرائی نہ کریں، یہ بہتر ہے. آج آرمی چیف صاحب نے جو تقریر کی ہے میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں، میں خوش ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں ساری عوام کے لیے فخر کی بات ہے، اور وہ اداروں کو صرف یہ بات بتا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، جہاں تک میری سوچ ہے، میں ان کی گفتگو کو میں روشنی نہیں ڈال سکتا، میری اتنی ذہنی اپروچ نہیں ہے، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ بڑا واضح پیغام ہے کہ اپنی حدود میں رہ کے کام کیا جائے، اپنی حدود میں. اس میں سیاست کا تعلق تو بعد میں آتا ہے. پہلا تعلق تو یہ آتا ہے کہ ادارے جو ایک دوسرے کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، میں کھلے لفظوں میں نہیں کہنا چاہ رہا ادارے نہ گھسے. انہوں نے ان کو بھی متبنہ کر دیا کہ ادارے ہر ادارے کی اپنی ایک لمٹس ہیں، اپنی لمٹس میں رہیں. یہ ہے معاملہ تھا. اس معاملے کو میں سمجھتا ہوں کہ اچھے سے انہوں نے واضح کر دیا اور بتا دیا اور سمجھا دیا. کیوں؟
सियासी पार्टियों को भी मैं ये देख रहा हूं कि आपने चेंज देखी होगी, कितनी बड़ी चेंज आई है। पहली दफा सिंध में सदर पाकिस्तान आके सीएम हाउस में बैठ गए, ऐसा पहले सही बात, बहुत कम हुआ है। सही। और उन्होंने तमाम मामलात में दखल अंदाजी की। दखल अंदाजी से मुराद ये है कि उन्होंने चेक एंड बैलेंस किया, उन्होंने देखा क्या हो रहा है, एपेक्स कमेटी के इजलास को रीस्टार्ट किया जो 31 तारीख को हुआ था, और उसके मुताबिक चलने के अहकाम जारी किए। सही। उसके हवाले से कराची समेत पूरे पाकिस्तान को बेनिफिट्स होंगे। ऐसा नहीं है कि वो अहकाम उनके जाया हो गए। ये है तब्दीली, ये है चेंज कि काम ग्रास रूट लेवल तक। मेयर साहब से उन्होंने मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से जो गुफ्तगू इजलास में हुई है वो बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू है। अब तरक्की की तरफ चलने का वक्त आ गया। आज आप देखें कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के रेट्स जो है वो गिर गए। मजीद आपका वजीर आजम कोशिश कर रहा है कि आपको फिर एक जो है फैसिलिटी दी जाए, मजीद आपका पेट्रोल सस्ता किया जाए। अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में 70 से 80 रुपए का कुकिंग ऑयल के ऊपर फर्क आया है, जो बेसिक चीज है गरीब आदमी के घर के लिए, सही, उसके ऊपर फर्क आया। मुल्क अब बेहतरी की तरफ जा रहा है। तनकीद बराए तनकीद से बाहर आ जाए, बहस बराए बहस से बाहर आ जाए। मौलाना साहब ने अवामी असेंबली लगाई हुई है। बिल्कुल, आज आपने देखा कि मौलाना साहब के एहतजाज के अंदर कोई ऐसा हमने सिचुएशन नहीं देखी कि कोई इमरजेंसी क्रिएट हो गई, कोई नुकसान हो गया, किसी की गाड़ियां जला दी गई। ये एहतजाज का एक तरीका जमहूरियत के अंदर जो होना चाहिए, अपनी बात मनवाना, अपने बात को कहना, हक रायदही का इजहार करना, अपना इजहार रायदही को सरेआम बयान करना, ये जमहूरियत की खूबसूरती है। मैं इससे मुत्तफिक हूं। उन्होंने कल राशिद सोमरो साहब ने मेरे रिपोर्टर को कहा कि पीटीआई से भी बातचीत नहीं हुई है, अच्छा, सिलसिला है। हाँ, कल की बात बता रहा हूं। मेरे रिपोर्टर का सवाल था कि आप एहतजाज करने जा रहे हैं, क्या पीटीआई भी साथ होगी? तो उन्होंने कहा कबल अज़ वक्त है, कहना अभी बातचीत हुई नहीं है। अच्छा। अली अमीन गंडापुर की तरफ हम आते हैं थोड़ा सा। हाँ। आज एक सियासी बयान उन्होंने दिया है कि बात हो गई है मेरी बानी से, और उन्होंने ये कहा है कि मुज़ाकरात करें, लेकिन हम मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के बजाय सियासी लोगों से करेंगे। एक अच्छी पेशकदमी सामने आई। हाँ। अच्छा, इस पेशकदमी के पीछे मैं समझता हूं कि बानी का अगर हाथ है तो बड़ा कमाल हाथ है, तो बड़ा कमाल हाथ है, सही है। हाथ है कि वो चोरों के साथ मुज़ाकरात पे बैठने के अहकाम जारी कर रहे हैं। हाँ। तो अब तब्दीली आ गई है, चेंज आ गया है ना? और सियासतदान जो है वो अब समझने लगे हैं कि मुल्क और जमहूरियत को देखना है, अना को नहीं देखना है, जाती अना को नहीं देखना है। पाकिस्तान को देखें, ये मत फोकस करें। पीटीआई के लिए पैगाम दे रहा हूं यहां से बैठ, ये मत फोकस करें लीडर को बाहर लाना है। हर सियासी आदमी के लिए जो है ना, जेल एक तोहफा होती है, एक तजर्बा होती है। फोकस ये करें कि पाकिस्तान को कैसे बाहर लाना है मुसीबत से, माशी मुश्किलात से कैसे बाहर लाना है, दीगर मुश्किलात से कैसे बाहर लाना है। बानी तो आ ही जाएंगे बाहर, वो कोर्ट और अदलिया मौजूद है, केसेस करने के लिए तमाम लोग, तमाम चीजें चल रही हैं, कानूनी उनके मामला चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए यकसू होकर काम करने की जरूरत है। सोशल मीडिया पे अब तक आपको ऐसी वीडियोस मिलेगी, ख्वाह वो सीएम पंजाब मरियम साहबा हों, ट्रोलिंग हो रही है, ना कोई अखलाकियात है, ये किस तरफ जा रहे हैं? सोशल मीडिया, अकाबरीन कह रहे हैं वक्त की ऐन ज़रूरत है, तो फिर कोई कानून साजी हुकूमत करेगी? मैं कहता हूँ सोशल मीडिया एक दज्जाली फितना है, ठीक है, और इसको दज्जाली फितना बनाने में असल जो किरदार अदा किया है वो पीटीआई ही के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने कैरेक्टर एसेसिनेशन शुरू की लोगों की, इब्तिदा वहां से हुई है। और मैं कहता हूं कि हमारी यूथ को उस वक्त समझ नहीं थी, लेकिन आज मैं फिर भी बड़ी तब्दीली देख रहा हूं, बड़ी चेंज देख रहा हूं कि यूथ अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल सोच समझ के कर रही है। दीगर ममालिक में, अजीज अवाना भी आपसे बात कर रहे थे, उन्होंने रोशनी डाली कि चीन में भी इसके ऊपर बड़े सख्त कानून बन गए। आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त आएगा, क्योंकि ये लोग मजबूर कर रहे हैं। यहाँ एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपका कि अगर आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है और कहीं आप कुछ नहीं कर सकते, आपका मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं है, तो आप इमीडिएटली अपनी बात सोशल मीडिया पे करके अपने हुकूक ले सकते हैं, अपनी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन जो तरीक़ेकार मिसयूज जो हो रहा है सोशल मीडिया का, उसमें एक वक्त आएगा, मुझे लगता है कि आप इस सहूलत से महरूम हो जाएंगे। ये नुकसानदेह है। सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करके भी तो मामलात को चलाया जा सकता है ना। क्या जरूरी है कि किसी के जो है वो बेपर्दा कर दिया जाए, किसी को ब्लैकमेल किया जाए, किसी को? आप ये देख लें कि मैं समझता हूं कि
व्हाट्सएप की खबरों को ही ले लीजिए आप, जो व्हाट्सएप के सहाफी हमारे भाई हमारे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है जब व्हाट्सएप पे 4 लाइन की खबर आती है और आईजी सिंध या पुलिस चीफ हमारे जो उस पे एक्शन लेते हुए फौरन एसएचओ को हटा देते हैं। मैं कहता हूँ पहले उस मामले को गहराई से देखना चाहिए कि खबर चलाने वाले के अपने जाती मफादात क्या हैं, क्यों चला रहा है, आया किसी मंशियात फरोश, किसी फांसी के अड्डे या किसी नेगेटिव एक्टिविटी करने वाले तंजीम के साथ उसके कोई जाती मफादात तो नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से इस अफसर को शाह साहब मैं आता हूँ। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सबिया अखलाक ने, आप शहीद अली रज़ा आबदी की वालिदा हैं, खुश आमदीद कहेंगे मैडम शो में। वालेकुम अस्सलाम। आज आपने कराची प्रेस क्लब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताएंगे कोई मुस्बत पेशरफ्त हुई है बीबी? जी, ये 29 अप्रैल 2024 को सीटीडी की तरफ से फैसला आया था, जो 4 अफराद गिरफ्तार थे, सहूलतकार अली रज़ा आबदी के कत्ल में सहूलतकार, जिन्होंने सुपारी वसूल की थी और जिन्होंने 6 महीने तक रैकी की थी हमारे ऑफिस की, फिशरीज में और बिरयानी ऑफ द सीज की और घर की। और अली रज़ा के कत्ल में ये सहूलतकार थे जिनको सीटीडी अदालत ने उम्र कैद सजा सुनाई और 1-1 लाख रुपया जुर्माना ये सजा सुनाई। उसके हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मैंने की। अच्छा, तो अब आपके क्या मुतालबात हैं, आपको क्या खदशात हैं? जी, मुतालबात हमारे ये हैं कि ये लोग तो सहूलतकार थे जी जी, लेकिन जो शूटर था, जो मोटरसाइकिल चला रहा था, जो सेंटर था, जो बिलाल, मुस्तफा, कालीचरण और हसनैन, ये तीनों मफरूर और इनको गिरफ्तार नहीं किया गया, इनको अदम गिरफ्तार दिखाया गया। हमारा मुतालबा ये है कि इनको भी गिरफ्तार किया जाए और इनको भी कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा वो लोग कौन थे जिन्होंने हुक्म दिया ये कत्ल करने का, जिन्होंने सुपारी दी, जिनकी हिदायत पर ये सब सहूलतकार अपना काम करते थे, जिनकी हिदायत पर कत्ल किया, वो कौन लोग थे? उनको तो हमें नहीं पता और अदम गिरफ्तारी उनकी दिखाई गई। हम 5 साल से ये केस लड़ रहे हैं। मेरे शौहर अखलाक हुसैन आबदी मरहूम इसी तरह केस लड़ते लड़ते इस दुनिया से चले गए। अब मैं ये केस लड़ रही हूँ, तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी हवाले से। तो लास्ट मुझे ये बताइएगा, आप कितनी पुरुमीद हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से लेके आईजी सिंध से कि वो जो असल मुजरिम है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करेंगे? जी, मैंने इसी उम्मीद के तहत आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जो 29 अप्रैल को फैसला आया है, हमारी बहुत मेहनत के बाद कि हमने हर फोरम पे आवाज उठाई। मैंने खतूत लिखे तमाम हायर अथॉरिटीज को पूरे पाकिस्तान में, सही, और मेरे शौहर ने हर फोरम पे आवाज उठाई, फेसबुक पे, ट्विटर पे, अदालतों में, टीवी स्टेशन पे, हर जगह मेरे इसका केस का पूरी डिटेल तफसील बताई है। टाइम लाइन वीडियो मौजूद है, CDR मौजूद है। तो इस हवाले से आज की कॉन्फ्रेंस इसीलिए की थी कि सीटी का शुक्रिया आपने उन्होंने केस को चाया और उन्होंने इस केस में हमें एक हद तक इंसाफ फराहम किया। इन लोगों को सजा हुई, लेकिन दरअसल तो सजा कातिलों को होनी चाहिए और कत्ल खून का बदला खून, और जिन्होंने कत्ल किया, जिन्होंने बसाजी की, हमारा तालबा है कि उनको गिरफ्तार करके उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए। बहुत खूबसूरत बात की आपने, सहूलतकारों को सजा मिल गई, अब कातिलीन को भी सजा मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सबिया, आपने अपना मौकिफ दिया। बिल्कुल मिलनी चाहिए जी, जिसने जो गुनाह किया है उसको सजा बिल्कुल चाहिए, यहाँ पे भी मिलनी चाहिए, इदारे भी दें, आखिरत में भी वो वासिले जहन्नुम जाएंगे। शाह साहब आते हैं अपने मौजू की तरफ। आप जैसे बानी PTI ने कहा है कि अब मिशन दे दिया है, टास्क दे दिया है अली अमीन गड्ढापुर और दीगर को, ये मिलते हुए नजर आ रहे हैं लोग सारी पार्टियों के? मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, देखें सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे कभी भी बंद नहीं होते, और जितने जी कदर सियासतदान हैं जो सियासत की कदर करते हैं, जो बाई बर्थ पॉलिटिशियंस हैं हमारे मुल्क में, वो इस चीज को समझते हैं कि दरवाजे जमहूरियत में, सियासत में, मुज़ाकरात में बंद नहीं होते। दरवाजे तो खुले हुए हैं साजिद, लेकिन बात यहाँ एक बड़ी
کنفیوژن کی یہ ہے کہ علی امین گنڈاپوری سیاست کے لیے بھی بات کر رہے ہیں, مذاکرات کے لیے بھی بات کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ دھمکیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. ہاں یہ دیکھیں, میں اسلام آباد کیپچر کر لوں گا, میں حکومت جب چاہوں گرا دوں گا. دھمکیوں کا سلسلہ جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ نہیں رکے نا, بھلے سیاسی بیان ہے کچھ بھی دیں وہ, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چھوٹی گفتگو سے نا سیاسی خط چھوٹا ہوتا ہے ساجد. ایک اچھی بڑی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں پورے صوبے سے آپ, اور وزیر اعلیٰ کی سیٹ پہ ہونا جو ہے یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے آپ کے اوپر. تو آپ کا تو بڑا یار میں کہتا ہوں پورے طریقے سے ایک میچور بیان ہونا چاہیے جس سے آگے ایک اچھا میسج جائے, سافٹ میسج جائے. دیگر ممالک بھی آپ پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, آپ ایک صوبے کو لے کے چل رہے ہیں, تو آپ ایسا پیغام تو چھوڑے نا کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے. دھمکانے کا طریقہ کار تو آپ, اس کا مطلب ہے آپ پوری پارٹی کو دھمکیوں کے پیچھے کھڑا کر رہے ہیں, اور کوٹوں کے رستے تو آپ کی پارٹی نے ہی دکھائے ہوئے لوگوں کو, کوئی اور کوٹ چلا جائے گا, کوئی اور معاملات ہو جائیں گے, تو وہ چیزیں پھر پینڈنگ کا شکار ہوتی ہیں. ابھی ہمیں اس طرف آنا ہے کہ کے پی کے میں ترقیاتی کام کس طرح کھل رہے ہیں. کے پی کے کا جو برڈن ہے جو کہ 16 سال پہلے سے شروع ہوا ہے, کے پی کے جب ان کے حوالے کیا گیا اس وقت اکنامی کہاں کھڑی تھی. مرتضی وہاب کی سروسز سے میئر کراچی مطمئن ہے آپ؟ میئر کراچی مجھے بذات خود میں اپنی رائے دے رہا ہوں, میئر کراچی مجھے بڑی وہ ویڈیو وائرل ہوئی ان کے لیے کہ وہ نالے میں گر گئے. نہیں سب وہ ویڈیو تھی, وہ ہے ہی فیک ویڈیو, یہاں کی ویڈیو ہی نہیں تھی. بڑے افسوس کا مقام ہے, بڑے افسوس کا مقام ہے کہ اس کے پیچھے بھی ہینڈلر جو ہیں جنہوں نے یہ ویڈیو جاری کی تھی, وہاں تک کچھ ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یار آپ چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, کیا بات ہے, اور چھپ کے آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس سے آپ دوسرے بھی یوتھ کو ہمارے خراب کر رہے ہیں, اور جو ہے وہ اس طریقے کی حرکتیں کر کے خامخواہ کا آپ اسکینڈل ایشو پیدا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو کنفیوژن آتی ہے. لوگ پتہ ہے کہ لوگ سوشل میڈیا سکھ ہوتے جا رہے ہیں, آپ دیکھنا چھوڑ دیا انہوں نے کہ یار یہ تو خامخواہ کی کسی گتھی میں ہم سلجھانے میں لگ جاتے ہیں, ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, چھوڑو اس کو. تو بات یہ ہے کہ جو سچی باتیں ہیں, جو حقیقت پہ مبنی باتیں ہیں, جو لوگوں کے ساتھ واقعی تکلیف اور رونما ہوتی ہیں, ہماری ان سے بھی نظر ہٹ رہی ہے اس نیگیٹو ایکٹیویٹی کی وجہ سے. تو میں اپنی بات آپ کو بتا رہا تھا کہ میئر کراچی جو ہے مجھے بڑے مایوس نظر آ رہے ہیں. اچھا, میں نے اپنے کچھ دوست ہیں میرے, ان سے بھی میں نے مشورہ کیا تو انہوں نے بھی مجھے بتایا, وہ ان کے بھی قریبی ہیں, کہ میئر کراچی مایوس اس لیے بھی ہیں کہ برڈن زیادہ ہے, کام زیادہ ہے, اور کام کے حوالے سے جو ہے نا پیچیدگیاں بھی بہت زیادہ ہیں. پھر ان کو کراچی کے اندر کچھ چیزوں کا ایسا سامنا بھی, کچھ یوسیز آج بھی جماعت اسلامی کے پاس ہیں, صحیح, کچھ یوسیز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے پاس ہیں. اچھا, وہاں اگر ایک کا ہاتھ پکڑتا ہوں ایک پھسل جاتے والی کہانی ہے. اچھا, اب جو ان کے اپنے علاقے ہیں ان کے معاملات پورے نہیں ہو رہے, جہاں ان کا ووٹ بینک ہے, جہاں سے ان کی سیٹیں اٹھی ہیں, وہ علاقے لوڈ شیڈنگ کا شکار ہوئے ہیں. اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی میٹنگ نہیں کر پا رہی, کئی جو ہے مستقل بنیاد پہ جو ان کو لارے دے دیتی ہے, اور لوگ بیدار ہیں, 6-8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے. تو لوگ جو ہیں ظاہر سوال کرتے ہیں, ووٹ تو دیتے ہیں, ووٹ دینے کے بعد یہ ان کا حق ہے وہ سوال بھی کرتے ہیں. تو علاقائی شکایتیں ہمیں موصول ہوتی ہیں, ہم میڈیا پرسن ہیں, ہمارے پاس آتی ہیں. تو اس وقت جو لوگوں کی تکلیف ہے وہ سو نہیں پا رہے ہیں, ان کے آرام میں خلل پڑ رہا ہے, وہ بیمار ہو رہے ہیں, ان کی نوکریاں خراب ہو رہی ہیں, کیونکہ لوڈ شیڈنگ اعلانیہ بھی ہے اور غیر اعلانیہ بھی ہے. دونوں صورتوں میں عوام کے لیے اوپر جو ہے ایک نیا مصیبت کئی نے کھڑا کیا ہوا, جس کو پیپلز پارٹی کی قیادت سلجھا نہیں پا رہی. دیکھیں اس میں پھر میں کہوں گا کہ اگر پیپلز پارٹی کی قیادت جب بھی بیٹھتی ہے اور کئی کے ڈپارٹمنٹ کے کچھ افسران آ کے آپ کے نشاندہی کرتے ہیں کہ جی آپ کے علاقے میں اتنے % چوری ہو رہی ہے, اتنے پی ایم ٹیز سے جو ہے وہ کنیکشن چوری ہوئے ہیں, تو اس چوری کا علاج کرنا آپریشن ٹیم کے ذریعے کئی ڈپارٹمنٹ کا کام ہے, وہ سیلری دے رہے ہیں اپنی آپریشن ٹیم کو. صحیح, وہ علاقائی لوگوں کا کام نہیں جا کے ان کے دروازے پیٹیں شور کریں, جھگڑے آپس میں ہو جائیں گے. اس کو بیس بنا کے جو کنزیومر بل پے کرتا ہے, ٹائم ٹو ٹائم بل دیتا ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہے کہ اس کا آپ لوڈ شیڈنگ میں ڈال دیں معاملہ, اور وہ لوڈ شیڈنگ کا شکار ہو جائے. ہمارے کام میں بھی فرق پڑتا ہے. ایسا ہی ہے. چلیں اسی امید کے ساتھ میرا شاد آباد رہے. ساجد حسین کو اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.